अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार इस कुरान को हमारे लिए नूर बना देना, हमारी कब्रों में इसको हमारे लिए नूर बना देना। जो हम पढ़ रहे हैं इसके एक एक लफ्ज को या पाक परवरदिगार हमारे लिए हदायत का जरिया बना देना। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज की क्लास से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट है वो भी बता देती हूँ कि इंशाल्लाह आज से हम अपनी सूरत अल बकरा का कोर्स जो है उसका आगाज करेंगे। आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को इंशाल्लाह आज लाइव क्लास के बाद जैसे आपको टेस्ट मिलता है ना और आप बड़े अच्छे अच्छे नंबर भी ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसी तरह से आप लोगों को ये साथ लिंक शेयर किए जाएंगे। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है, अच्छा मेक श्योर कीजिएगा, मैं आपसे ऑनेस्टली रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है ना उसके ऊपर लिखा होगा वो पाकिस्तानी ही लिंक को ज्वाइन करेंगे, और जो इंडियन है वो इंडियन को, जो इंटरनेशनल है वो इंटरनेशनल को। 3 लिंक हमने इसीलिए बनाए हैं ताकि कोई भी इधर से उधर नहीं हो सके, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि वल्लाही एक स्टूडेंट तो नहीं होता ना, आप सोचो हजारों की तादाद में स्टूडेंट होते हैं, फिर उनको इधर उधर शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमारे टीचर्स भी जो हैं वो इंडिया के टीचर्स अलहदा से हैं, इंटरनेशनल अलहदा से हैं, पाकिस्तानी अलहदा से हैं, तो फिर उनको उस ग्रुप में से फिर अलॉट किए जाते हैं स्टूडेंट, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है जब आप लोग थोड़ी बहुत गड़बड़ करते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ऊपर लिखा होगा, तो इंशाल्लाह आज लाइव के बाद आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। एक छोटी वीडियो भी मैंने अनाउंसमेंट के लिए बना दी है, उसके नीचे भी लिंक होंगे, तो आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। मेरा वादा है कि वो लोग जो करना चाहते हैं ये कोर्स इस तरह से इतनी आसानी, आप देखें आपको 5 आयात, सबसे पहले तो ये है कि 5 आयात होंगी, उनके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होगी, उसकी तफसीर होगी। आपको एक छोटी सी ऑडियो जो है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों का इस चीज का लिहाज रखूं कि घरदारी है, बच्चे भी हैं, जॉब भी होती है, तो उसके साथ आपको जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए उन आयात की। देन आप अपनी आसानी से जब आपको वक्त मिलता है आप उसको याद कर लेते हैं। फिर उसके बाद उस एक हफ्ते में आपकी एक लाइव क्लास होती है आपकी टीचर के साथ, जिसमें आप अपना वो सबक सुनाती है, वो जो आपसे पूछती है, एंड देन उसमें ये डिस्कस किया जाता है कि ये आया जो है वो आपकी जिंदगी पे आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं, या आप इसको किस एंगल से देखते हैं कि ये आया, अगर ये कुरान हमारे लिए नाजिल हुआ है ना, तो ये आया मेरे ऊपर नाजिल हो रही है, तो मुझे इस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या पैगाम दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह 1 साल 5 महीने का ये सफर होगा जिसमें आप पूरी कुरान की सबसे बड़ी सूरा जो है इंशाल्लाह आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगी। आप में से ज्यादातर मुझे पता है ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आपके कोई लव वंस हैं आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो आराम से ये कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आइए जनाब आते हैं हम अपने सबक की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपके सामने जो हदीस सुनाने वाली हूँ सुनन अबी दाऊद की है और 4800 इसका नंबर है। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जमानत? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई किसी काम चीज में फंस जाता है, ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि जमानत होगी तो फिर हम इसको छोड़ेंगे। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई जेल में है तो वो जमानत देना, या फॉर एग्जाम्पल किसी ने गाड़ी लेनी है तो उसको वो गाड़ी नहीं देते क्योंकि उसका अपना क्रेडिट इतना अच्छा नहीं होता, तो उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा होता, तो वो कहते हैं जी जमानत है। तो जमानत अगर लेके आते हैं तो एक बंदा ये जमानत देता है कि अगर इसने अपनी किस्त ना पे की तो इसकी जगह पे मैं जमानत देता हूं कि मैं ये पैसे दे दूंगा। तो इसलिए जमानत देते वक्त बड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कई दफा हम ऐसी जज्बाती हो कि गाड़ी किसी ने ली, किसी ने घर लिया, उसके लिए जमानत देते हो, बाद में फंस भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस हदीस में आप देखिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमानत दी है, और रसूलुल्लाह की तो हर बात हक है, ठीक है, और वो भी ऐसी जमानत है कि जन्नत के अंदर एक घर, जन्नत के अंदर एक घर, एक महल जो है वो जन्नत के दरमियान में, और एक महल जन्नत की बुलंदी पे, 3 महल मिलने की जमानत है। और उसमें हमने करना क्या है कि हजरत अबू अमामा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अंदर एक घर की जमानत देता हूं जो लड़ाई झगड़ा छोड़ दे। और
ایون دو मतलब ऐसे नहीं कि छोड़ दे बस ठीक है लड़ाई हो रही है, इवन दो वो हक पे हो. ये मुश्किल काम होता है कि आपको पता होता है कि आप हक पे. देखिए हमारी लड़ाई किससे होनी होती है या बहस होती है तो हस्बैंड एक बेचारों के साथ होती है, और तो इसके अलावा हम कोई लड़ लूट नहीं रहे होते. लेकिन अगर इस तरह से घर में ना सुकून भी बहुत होगा, दोनों के लिए, हस्बैंड के लिए भी है, वाइफ के लिए भी है. जो भी जन्नत में घर बनाना चाहता है वो ये कर ले कि अगर कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है किसी पे, मैंने ऐसे नहीं कहा, आप क्यों ऐसे मुझे कह रहे हैं, आप बार बार मुझे ऐसे कहते हैं, और फिर एकदम से आपको ये हदीस याद आ जाए तो आप बैक ऑफ हो जाए, आप कहे ठीक है मैं छोड़ती हूँ इस बात को, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह इसका फैसला करेंगे. और इतनी सी बात करके छोड़ दें उस बात को तो आपको जन्नत में एक महल मिल जाएगा. कितनी बड़ी बात है ना. लेकिन एक दफा नहीं, बार बार यही करना है. और किसी भी जगह पे अगर ऐसा होगा तो इसी तरह से आपको यह हदीस याद रखनी पड़ेगी तो आपको जन्नत में एक घर मिल जाएगा. अच्छा, सेकंड में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत के बीचों बीच मतलब दरमियान में एक महल की जमानत देता हूं उस शख्स को जो झूठ बोलना छोड़ दे, ख्वाह वो मजाक में ही हो. ठीक है, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना. कभी भी ऐसे हमें आदत ऐसे हो जाती है ना कि ऐसे ही जस्ट बात कर देते हैं, हमें पता भी नहीं होता. हमेशा एक एग्जाम्पल इसके बारे में आती है कि किसी का फोन आया तो उन्होंने कहा कि मामा क्या है, तो बच्चे को इशारे से कहते कहना मामा नहीं है घर पे, मामा नहीं है, तो ऐसे वाला. और अगर मजाक से भी कोई छोटे से छोटा झूठ भी नहीं बोलना तो जन्नत के दरमियान में एक महल मिलेगा. ठीक है, अब 2 महल तो हमने ले लिए ना. अब तीसरा महल देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जन्नत की बुलंदी पे, जन्नत के दर्जात है ना, उसकी बुलंदी पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महल अता करेंगे, देंगे, उसकी जमानत देते हैं वो इंसान जिसका अखलाक अच्छा होगा. अल्हम्दुलिल्लाह. अब देखिए हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से पूछा था ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा है, तो वो कहते थे कि वो तो चलता फिरता कुरान है. तो अखलाक अच्छा किसका होगा? जो हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में दिए हैं उसके मुताबिक, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा, हमने उनकी हदीस में देखा, उसके मुताबिक हमारी जिंदगी है तो इंशाल्लाह हम जन्नत में 3 महल बना ही लेंगे इंशाल्लाह. तो ये मुझे बहुत प्यारी हदीस लगी थी कि हमने किसी ना किसी लेवल पे ऐसा होता है कि जब हमें याद आता है तो हम अगर कर भी रहे होते हैं, हमारी नीयतें अच्छी होती हैं, वल्लाही हम यूजुअली यही होता है कि हम इंशाल्लाह आपसे कोई गलत काम नहीं करना. और कई दफा ना हम बड़ी बड़ी चीजों को देख रहे होते हैं नेकी हासिल करने के लिए, अच्छा मैं ये करूंगी, मैं ये कर लूंगी, ये करूंगी, और छोटी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं. तो इस तरह से ये चीजें हमारी, क्योंकि छोटी चीजें मैं उस सेंस में कह रही हूँ कि हमारी जिंदगी में ये आमतौर पे हो रही होती हैं और हमें पता नहीं चलता. तो इंशाल्लाह जी इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये सफर तो हमारा चलता ही रहेगा ना. तो हम सीखते रहेंगे और सिखाते भी रहेंगे. तो आइए अब शुरू करते हैं सूरत अल-नहल की आयत नंबर 76. उससे पहले एक दफा फिर आपको याद करवा दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो बैठे हुए हो, आप इस दुनिया के अपने तो कई दफा मैं सोचती हूँ कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इतनी दफा लकुम 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 कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये, तुम्हारे लिए ये. तो हम बैठ के कभी सोचे कि मैं अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने क्या पेश करूंगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मैंने आपकी खातिर ये भी कुर्बान कर दिया, आपकी खातिर ये भी कुर्बान कर दिया, और कुर्बान वही किया ना जो गलती था. क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो कहते हैं ना कि जान दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ. वही बात है कि उसी की जान थी, उसी ने लेनी थी, उसी को देनी थी, और करके अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना बड़ा दर्जा दे देते हैं कि वही चीजें जो हम छोड़ते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, और हम छोड़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इतना अजर भी पाते हैं. सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी बात. तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बेसिकली जो हमें ये बार बार समझा रहे एग्जाम्पल से, दारबल्लाहु अल्लाह बताते हैं, एग्जाम्पल बयान करते हैं. इससे पहले हमने क्या देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 डिफरेंस बताए थे कि अगर आपके पास अल्लाह ने रिस्क दिया हुआ है, पैसा है फॉर एग्जाम्पल बेशुमार, तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी ममलूक, जैसे तुम अपने अब्द कहते हैं गुलाम को, तो जब आप गुलाम का लफ्ज पढ़ते हैं ना कहीं पे भी, जब भी कुरान में आता है,
تو آپ اس کو ہمیشہ कंपेयर کریں اپنے آپ سے، اپنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ ہم بھی عبد ہیں نا، ہم اللہ کے عبد ہیں، اور ہمارے غلام جو ہیں وہ ہمارے عبد ہو جاتے ہیں، تو کس لیول پہ ہم ان کو سوچتے ہیں، اور اگر وہ اچھے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیسے خوش ہوتے ہیں۔ تو کمپیریزن جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیارات پہ بات کی کہ دیکھو انسان، تمہارے پاس اختیار تھا، تمہارے پاس پیسے تھے، تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں تھیں، تم نے کبھی ایسا سوچا کہ تم اپنے جو غلام ہے، دیکھیں غلام ہے نوکر میں فرق میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں نا، تو تمہارا غلام ہے کہ تم اس کو اس کے اندر آدھا دے دو، پورا تو چلو چھوڑ دو نا، پورا تو تم نہیں دو گے، کہ تم تو آدھا بھی نہیں دے سکتے ہو، حالانکہ غلام تمہاری ہی طرح کا انسان ہے۔ اور یہاں پہ تم ڈفرنس کس کا کرتے ہو؟ اللہ اور اس کی مخلوق، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے عبد میں تم کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم جو مسلمان ہیں نا، ہم میں سے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں شرک نہیں کرتا، الحمدللہ۔ شرک کہاں کر جاتے ہیں؟ شرک اللہ کی صفات میں کرتے ہیں۔ اب آگے جو اگزامپل ہے نا آج کے سبق میں، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صفات کی ہی بات کی ہے کہ ضرب اللہ مثلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک مثال، رجلین، دو آدمیوں کی مثال پیش کرتے ہیں، احدہما ابکم، ان میں سے ایک جو ہے نا وہ ابکم کہتے ہیں جو گونگا اور بہرا نہیں ہوتا، جیسے نہ وہ بات کر سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے، مطلب کوئی اس میں کوئی خیر والی چیز ہی نہیں ہے، وہ بالکل بیکار ہے۔ کیونکہ یہاں پہ جس طرح سے بات ہوتی ہے نا کہ غلام، کیونکہ خریدے جاتے تھے اس زمانے میں، انسان بکتے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، تو غلام خریدے جاتے تھے، تو اتنی بیکار چیز مطلب ہے وہ کہ نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ کچھ کام کر سکتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے کوئی خیر بھی نہیں لے کے آتا، مطلب وہ اپنے مالک کے اوپر بوجھ ہی ہے۔ تو یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ گونگا ہے، لا یقدر علی شیئن، وہ کوئی چیز کی اس میں قدرت ہے ہی نہیں، وہ کوئی کام نہیں کرنے کے قابل ہے، وَهُوَ قَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے جو مولا ہے نا، مولا مینس اس کے جو جس نے اس کو خریدا ہوا اس کا مالک ہے، اس میں وہ بوجھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، جہاں بھی وہ جاتا ہے نا کوئی خیر نہیں لے کے آتا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک شخص کی اگزامپل ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَلْ يَسْتَوِي ہوا، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے، وَمَن يَأْمُرُ، جو کو حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا، وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے۔ یہ دو اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ دو انسانوں کی جو دے رہے ہیں، وہ ایک آپ اس طرح سے سوچیں کہ اس کے ڈفرنٹ تفسیر ہیں۔ ایک تفسیر جو مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ ایک یہ تھا کہ جو اس وقت مشرکین مکہ تھے، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ تو بالکل گونگے بہرے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، نہ وہ تمہاری دعا سن سکتے ہیں، ہم کیوں کسی کے پاس جاتے ہیں؟ جب ہم کسی مشکل میں آتے ہیں ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ یہ بندہ، رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ ہر زمانے کے بت فرق ہیں، اس زمانے کے بت وہ جو مٹی کے بنا دیتے تھے، اگین میں یہ بتا دوں کہ وہ اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ مٹی کے بت بنا کے پوج رہے ہیں، وہ کسی بندے کی جیسے کہتے ہیں نا کہ چھبی بنانا، کسی بندے کی روپ، مطلب وہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے سامنے ہوں گے تو ہمیں نظر آئے گا، وہ ان کے نیک لوگ تھے جن کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ہر زمانے کے بت فرق ہوں گے۔ آج ہمارا بت سب سے بڑا جو ہمارے پاس ہے نا، ہمارا پیسہ ہے، یہ ہمیں پاگل کر دیتا ہے، یہ اس کے پیچھے ہم اسی کو سجدے کرتے ہیں، اسی کے پیچھے ہمارے دن رات کی محنت ہے، ہم سب کچھ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بات سمجھنے کی بات جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی جس کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، اب ایک طرف اگر بت لیتے ہیں تو دوسری طرف جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نیکی کی تلقین کر رہے تھے، جو لوگوں کو اللہ کا پیغام دے رہے تھے، جن کی پوری زندگی، جیسے اخلاق کی بات میں نے کی تھی تو میں نے بتایا تھا نا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ ان کی تو پوری زندگی جو ہے وہ قرآن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیوں کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ وہ بات کرتے تھے نا تو لوگ اسلام کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے تھے، لوگوں کو ڈر تھا۔ تو اسی لیے جب وہ حج کے لیے آتے تھے نا تو بعض سڑکوں پہ بیٹھ جاتے، راستوں میں ناکوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک آدمی ہے جو دیوانہ ہو گیا ہوا ہے تاکہ اس کی بات نہ سنے۔ ایک صحابی کا آتا ہے نا، ابو طفیل شاید ان کا نام تھا،
انہوں نے کانوں کے اندر وہ ڈال دیا ہوا تھا کچھ کہ ان کو آواز نہ آئے. پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں اتنا اپنے آپ کو پاگل سمجھ رہا ہوں, میں کیا اس سے کیا بڑی بات, میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا آخر بات کرتا ہے. تو جب انہوں نے سنا تھا تو اسلام لے آئے تھے نا. جس کے دل میں خیر ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے راستے کھول دیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں کہ جن کے پاس تم جاتے ہو ان کے پاس کوئی خیر نہیں ہے. اب آپ اس کو ہر اینگل سے دیکھ لیں. اب آپ اس کو سوچیں گے نا کہ فار ایگزامپل آپ کسی کو سمجھتے کہ یہ پیر ہے, یہ جانتے ہیں. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ایک ہی بات ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ غائب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو یا رسولوں کو جتنا جس وقت چاہا غائب کا علم دے دیا, لیکن تمام کا تمام علم کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بیان بھی کر دیتے ہیں اس بات کو. تو ہم لوگوں کے پاس جا کے ہم کس طرح سے یہ سوچتے ہیں کہ ان کو یہ پتا لگ گیا کہ یہ کیا ہوا تھا, ان کو یہ پتا ہے کہ میرے پاس رزق اگر نہیں ہے, فار ایگزامپل میری جاب نہیں ہے تو میں اس کے پاس جاؤں اور وہ ان کی وجہ سے مجھے میری جاب مل گئی, ان کی وجہ سے مجھے اولاد مل گئی, ان کی وجہ سے میرا یہ کام ہو گیا. اللہ اکبر. ہم اللہ معاف کرے جو لوگ شرک کرتے ہیں نا وہ اللہ کی صفات میں کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ کیا وہ خود نہیں کر سکتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور آیت الکرسی پڑھ کے دیکھیے, اس کا ترجمہ تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں تھکتے کسی بھی کام سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. وہ اپنے بندے کو دیکھ رہے ہیں, وہ ایسے اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی. تو تم جس کے سامنے جاتے ہو کیوں منع کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے, ٹھیک ہے جاتے ہو تو جاؤ. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کیونکہ کریٹ کیا ہے نا اپنے ہاتھوں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم دوسروں کے سامنے ذلیل ہوں, کیونکہ انسان جو ہے نا وہ اگر آپ کو ایک دفعہ مدد کرے گا نا تو کوئی نہ کوئی تو آپ کے ساتھ رکھے گا. اگر دوسری دفعہ آپ مانگو گے کچھ بھی, جا کے اس سے کچھ ہیلپ مانگو گے, تو پھر آپ کو اگر آپ اس کی توقعات پہ پورا نہیں اترو گے نا تو پھر تانے بھی پڑیں گے, پھر وہ ذلت بھی اٹھانی پڑے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اشرف المخلوقات میں سے ہے, وہ ایسا نہ کرے کہ وہ کسی کے سامنے ذلیل ہو. مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگ, اپنے رب کے سامنے رو گڑ گڑاؤ کہ یا پاک پروردگار عزت دینے والا بھی تو ہے, ذلت دینے والا بھی تو ہے, سب کچھ اللہ تیرے ہاتھ میں ہے. میری یہ پرابلم ہے یا پاک پروردگار اس کو سالو کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں سنیں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. لیکن اس کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرط بھی رکھ دی ہے, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اے لوگوں تمہیں بھی تو چاہیے کہ تم اللہ کے حکم مانو, کم از کم ایک کنیکشن. لیکن نماز ایسی چیز ہے نا جو کنیکشن بناتی ہے. تو کنیکشن رہتا ہے نا جب مشکل آتی ہے تو کنیکشن فوراً جڑ جاتا ہے. جب اگر نماز ہی نہیں کوئی پڑھ رہا, پھر مشکلیں آتی ہیں, پھر روتے ہیں, اس وقت ہم سجدے کرتے ہیں, آف کورس اللہ سننے والا ہے. لیکن دیکھیں کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا, لوگوں مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں مصیبتوں میں ڈالوں, تمہارے اپنے اعمال ہی کافی ہیں جو تمہیں مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آ جائے تاکہ ہماری دعائیں بھی جلدی قبول ہو جائیں. اور وہی بات ہے, ہم نے پڑھا ہے جو دعا قبول نہیں ہوتی وہ آخرت میں ہمیں اس طرح سے ملے گی, اس طرح سے. لیکن ہم انسان ہیں نا, کیا کریں, جب دعا قبول نہیں ہوتی تو دل تڑپ جاتا ہے, پھر اور زور لگاتے ہیں, کبھی صدقے دے رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ میری حاجت کو کسی طرح سے پوری کر دے. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہمیں وہ طریقے سمجھ آ جائے کہ میرا رب ایسے نہیں کہ جب دعا کرنی ہے مجھ سے راضی ہو, میرا رب مجھ سے ہر حال میں راضی ہو, میں ہر حال میں اللہ کی اطاعت گزار بندی بن جاؤں. آمین ثم آمین. آگے دیکھیے. اچھا, اب یہاں پہ میں دیکھتی تھی کہ اللہ کا لفظ جو ہے نا, لفظ یہ جو ہے, اب ہم بار بار رب العزت کا نام پڑھتے ہیں, تو اس کا میں آپ لوگوں کو ایز اے اسٹوڈنٹ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں, کیونکہ روٹ ورڈ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہو جب آپ کورس کرتے ہو, اور وہ سنتے تو نہیں ہیں ٹیچرز, لیکن یوزلی آپ لوگوں کو شروع میں دیے جاتے ہیں. پھر میں نے بعد میں کہا کہ آپ لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو جائے. لیکن رب کا لفظ جو ہے نا, یہ قرآن پاک میں جو ایگزیکٹ رب کا لفظ ہے یہ 2265 ٹائمز آیا ہے. تو آپ یہ یاد رکھیے گا, کیونکہ جب آپ ایک دفعہ آپ کو لگے گا اچھا میں نے ایک لفظ دیکھا تو میں اتنے لفظ مطلب مجھے یاد ہو گئے بیسیکلی قرآن پاک کے. اور یہ جو لفظ ہے نا, یہ ہم پڑھتے ہیں الہ,
الہ ہم کہتے نہیں، اس کا الہ ابھی بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے بھی آئے گا کہ یہ الہ کہتے تھے جن کو وہ معبود مانتے تھے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے. تو قرآن پاک میں اس روٹ ورڈ کے ساتھ حمزہ لام ہا، تو اللہ کا لفظ جو ہے نا یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمد، الرحمن، تو الف لام لگاتے ہیں. اسی طرح سے الہ سے پہلے اگر آپ الف لام لگاتے ہیں نا تو حمزۃ الوصل ہوتا ہے اس کا الہ کا، تو وہ گر جاتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ بن جاتا ہے. تو اس روٹ ورڈ کے ساتھ جو لفظ آیا ہے نا قرآن پہ، وہ 3 طرح کے روٹ ورڈز ہیں، اللہم اور الہ اور اللہ. تو اس کے ساتھ اب دیکھیں یہ لفظ جو ہے یہ اب ایک اور بھی چیز بڑی آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دل چاہتا ہے اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی آیات میں آیا تھا، تو 19 کا نمبر یاد کر لیں. 19 یاد ہوگا نا تو اس کو پھر آپ ٹرن کر لیجئے گا 19 کے 19 اور 91. ٹھیک ہے، اتنی آیات ہیں. 1991 آیات جو ہے نا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس روٹ کے ساتھ ورڈ آیا ہے. تو آپ لوگوں کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی اور مزہ بھی آتا ہے. اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے یہ اتنی دفعہ قرآن میں ایگزیکٹ جو ہے وہ 2265 ٹائم آیا ہے. تو یہ بھی میں نے، اب میرا دل چاہ رہا تھا کیونکہ میں خود ایک اور کلاس کے لیے تیاری کر رہی تھی، تو وہاں پہ ہر ورڈ جو آتا ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ اچھا یہ ورڈ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے. تو اس میں جب میں آج تیاری کری تھی تو اللہ کا لفظ تھا، تو میں نے کہا چلے میں یہاں پہ رب کا لفظ تھا، تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے رب کا نہیں اللہ کا لفظ تھا، ضرب اللہ کا لفظ جو ہے وہ قرآن پہ اتنی دفعہ آیا اور اتنی صورتوں میں. 19 یاد کرنا، اس کو ٹرن کر دینا 1991 ٹائم. اتنی صورتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ ایگزیکٹ نام جو ہے وہ 2265 ٹائمز آیا ہے. اور اگر آپ روٹ ورڈ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو پھر 2963 ٹائمز آیا ہے. اور اس کے جو پورے اس روٹ ورڈ کے جو لفظ ہیں نا وہ 3 ہی ہیں، الہ اور اللہم. اللہم جو ہے نا وہ پورے قرآن میں 5 آیات میں ہے اور 5 دفعہ آیا ہے بس. ٹھیک ہے، اور اللہ کا ورڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور الہ جو ہے، الہ کا بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. الہ جو ہے وہ 2963 ٹائمز آیا ہے. نہیں سوری یہ اللہ کا نام تھا. الہ جو ہے یہ آیا ہے 147 ٹائمز اور یہ آیات ہے 124. تو الہ کا مجھے کوئی اتنا وہ نہیں ہوا تھا کیونکہ یہ معبودوں کے لیے آتا ہے تو میں اتنا کوئی دھیان بھی نہیں دے رہی تھی، لیکن اللہ پہ مجھے بڑے پیار آ رہا تھا کہ اتنی دفعہ یہ ورڈ آیا ہے، الحمدللہ. اچھا جی، اب آیا نمبر 76 ہم نے کر لی ہے. 77 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے جو غائب ہے آسمانوں اور زمینوں کا. ابھی ہم نے یہی پڑھا نا، تو اسی بارے میں دیکھیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات لے کے آتے ہیں کہ غائب کے لیے جاتے ہو نا لوگوں سے پوچھنے کے لیے کہ اچھا میرے لیے کیا ہوگا، یہ میری فار ایگزامپل میرے بچہ نہیں ہو رہا تو میرا ہوگا کہ نہیں. ان کو کیا پتہ ہے جن کے پاس جاتے ہو میری جاب لگے گی کہ نہیں، میرا یہ کام ہوگا کہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام کا تمام غائب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور وہ جو آسمان و زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا، اور نہیں ہے معاملہ قیامت کا الا مگر کلمح البصر، مگر قیامت کا معاملہ ایسے ہو جائے گا جیسے آنکھ کا جھپکنا. اللہ اکبر، جیسے آنکھ جھپکتے ہیں نا اتنی جلدی قیامت آ جائے گی. اب دیکھیے سورۃ نبا، میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا نا انشاءاللہ یہ پارہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد ڈائریکٹ میں آپ کو 30th پارہ کرواؤں گی انشاءاللہ، اور آپ اتنا انجوائے کریں گے، آنیسٹلی آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی. اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے لو ونس کو پلیز بتائیے گا، کیونکہ اگر اس کے بعد بھی زندگی نہیں بدلے گی تو پھر تو کوئی نہیں بدلنے والی بات ہے. اللہ بدل دے تو اور بات ہے، مطلب کہنے کو ویسے میں اس طرح کی بات کہہ رہی ہوں. تو سورۃ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اما یتساءلون، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے تھے، آپس میں بھی بات کرتے تھے. ان کو بڑی نئی بات لگتی تھی کہ یہ ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، تمہیں قیامت سے ڈرتے کیوں تھے؟ مطلب قیامت کی آئیڈیا سے کیوں وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے؟ کیونکہ ان کو یہ تھا کہ پوچھا جائے گا یہاں پہ جو کام کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو تو ادھر تو تمہیں جواب دینا پڑے گا، تو وہ اس سے انکار ہی کر دو تاکہ ہمیں یہ ڈر ہی ختم ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اما یتساءلون، کہ کس بات کے یہ سوال آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. ان النبأ العظیم،
کہ جو اتنی بڑی خبر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، عظیم خبر، اتنی بڑی جو خبر ہے اس کے بارے میں الذی ہم فیہ مختلفون، اور وہ الذی وہ خبر جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں، کلا سیعلمون، کہ ان قریب ہرگز نہیں جلد ہی وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، کہ بالیقین وہ ان قریب جان لیں گے۔ کیا جانیں گے؟ آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ یوم ینفخ فی الصور، کہ جس دن پھونکا جائے گا سور، فتأتون افواجا، تو ہم لوگ تمام انسان جو جیسے ہوتا ہے نا فوج در فوج، دیکھیے ایسا نقشہ آپ امیجن کریں جیسے آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور پھونکا جائے گا، تم گروہ در گروہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چلو گے، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان جو ہے نا سارا پورا آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور جو پہاڑ ہے نا وہ سارے کے سارے مطلب جیسے چلنا شروع ہوتے ہیں تو ایسے ہو جائے گا جیسے چمکتی ہوئی ریت ہے، سراب ہوتا ہے نا جیسے دھوکا، بالکل ختم، مطلب سراب اس طرح سے ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا، یہ جو کہا نا کہ ایک آنکھ جھپکتے پتہ بھی نہیں چلنا اور قیامت آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے لوگو کیا تمہارے پاس غاشیہ، ایسے جو چھا جانے والی، قیامت کا ایک اور نام غاشیہ بھی ہے، اس کی خبر آ گئی ہے کیا؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، وہ دن ایسا ہوگا جس میں کچھ چہرے جو ہے نا وہ بالکل ذلیل و خوار ہوں گے، وعاملۃ ناصبہ، اور وہ نڈھال اور تھکے ہوئے، دنیا کے کام کرتے کرتے تھکے ٹوٹے، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے آگے جا کے حساب دینا ہے، وہ اس حال میں، اب سوچیں، امیجن کرتی جائے ساتھ ساتھ جیسے آپ کو ویڈیو دیکھ رہی ہیں کہ تھکے ٹوٹے چہروں کے ساتھ آئیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو تصلا نارن حامیہ، تو ایسے لوگوں کو دوزخ کی آگ میں، دہکتی آگ میں وہ جا گریں گے، تسقا من عین آنیہ، تو ان کو پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمے کا پانی۔ اللہ اکبر، جو دنیا میں اپنی زندگیوں میں مصروف تھکے ٹوٹے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے حساب دینا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں سورہ زلزلہ، اب یہ پوری جب میں سورت انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گی نا تو پھر آپ کو آنیسٹلی آپ جیسے انجوائے کریں گے، ڈرنا تو اپنی جگہ پہ آف کورس خشیت آتی ہے، لیکن آپ ریلی انجوائے کریں گے 30 پارے کو۔ اور سورہ زلزال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے بارے میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جو زمین آج اتنی پیاری لگتی ہے نا، جس پہ ہم نے گھر بنائے ہوئے، ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے زلزلہ نہیں آ جاتا کہ ہلا ماری جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، تو یہ زمین جو ہے نا یہ سارے اپنے بوجھ، جو جتنے بھی مردے ہیں فوت ہوئے ہیں، اپنے سارے بوجھ اٹھا کے باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم انسان ہیں نا، ہم کہیں گے ہائے اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ تو وہ زمین کہے گی یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن یہ زمین جو ہے یہ اپنے سارے تحدث اخبارہا، کہ اپنی خبریں جو ہے نا وہ بیان کر دے گی، جتنی کہ زمین پہ جب ہم چل کے ہم نے جو نیکی کے کام کیے تھے الحمدللہ، جب ہم کسی بیمار کی خدمتداری کے لیے گئے تھے، جب ہم اپنی ماں کے پاس گئے تھے، جب ہم نے یہ سارے نیکی کے کام کیے تھے، ہمیں کسی کے درد کا پتہ تھا، ہم اس کی ہیلپ کرنے کے لیے گئے تھے، یہ زمین بتا دے گی، تحدث و اخبارہا کی ساری خبریں کھول کے بیان کر دے گی۔ کیوں کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ اس کے رب نے اس کو وحی کی، اس کو زبان مل جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن وجہ کیا ہوگی کہ لوٹیں گے لوگ اشتاتا، جیسے الگ الگ گروہوں میں، پہلے ہم نے دیکھا نا کہ الگ الگ گروہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف وہاں بھاگ رہے ہوں گے، اور کیوں بھاگیں گے؟ لیروا اعمالہم، کہ وہ اپنے اعمال دیکھیں۔ آرا کہتے ہیں دیکھنا، ایسا نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پیپر آ گیا، اچھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا، ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو جیسے کہتے ہیں نا کہ خبریں دے گی اور وہ ان کو جسم مل جائیں گے، یہ ہمارے سامنے ہمیں نظر آئیں گی، یہ بات ناطق ہو جائیں گے، جیسے انسان بولتا ہے نا اس طرح سے یہ باتیں کریں گے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن وہ دیکھ لے گا انسان کہ وہ اس نے استاتا لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھ لے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، کہ جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی نا وہ بھی اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، کہ جس نے ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی نا وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. قیامت کے دن اتنی جلدی قیامت آ جائے گی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، کہ ہمیں توبہ کرنے کا بھی وقت نہیں ملے گا. دیکھیے یہ توبہ کرنا یہ سب کو اس دنیا کا کام ہے. اس دنیا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں، ادھر منا بھی نہیں سکیں گے. ادھر کچھ منتیں کرے، روئیں گے، رو رو کے کہتے ہیں آنسو ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں، وہاں پہ کوئی بات نہیں سنائی دے گی. فرشتے جو ہے نا ان کے پاس کوئی ایموشنز نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف حکم مانیں گے. جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے جائیں گے. ہاں آج ہماری آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، وہاں پہ نہیں ہوگا ایسے. تو اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اتنی چھوٹی سی زندگی رہ گئی ہے، یا پاک پروردگار اس میں توفیق عطا کر کے تجھے منانے والے کام کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ القاریہ میں فرمایا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. قاری کتنے کھٹکھٹانے جیسے زور سے آواز آتی ہے نا کہ تمہیں کیا معلوم. یہ بھی اس کا نام ہے. جب قیامت آئے گی نا جو آواز آئے گی اس کا ایک نام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے. یوم یکون الناس، ناس انسان ہے، میں اور آپ ہیں، کہ اس دن انسان کل فراش المبثوث، کہ وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے پتنگے جیسے اڑے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کبھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظوں میں ہمیں بتایا ہے کہ اس دن کیسا حال ہوگا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ جو ہے وہ دھن کی روئی کی مانند اڑنے شروع ہو جائیں گے. تو اس دن بچے گا کون؟ صرف مومن جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا، جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا. ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا دیکھیں حساب ہی نہیں. ہم نے پڑھا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جن کا حساب کھولا جائے گا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نہیں دکھائیں گے، اس طرح سے معاف کر دیں گے. اور کچھ لوگوں کا حساب ہوگا، پھر وہ اما من ثقلت موازینہ، جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا جنت پہ جائے گا، جس کا نیچے ہو جائے گا وہ اس جنت میں نہیں جائے گا. دو ہی چیزیں ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اعمال دیکھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں نا کہ دبا کے سیل لگا دیا. اچھا یہ ٹائم آ گیا، اب یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، اتنے نفل پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، تہجد میں اٹھو گے تو ایسے ہو جائے گا. اچھا اتنی دفعہ اگر آپ جاتے ہیں خیر سے عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، ایک نماز کا اتنا ہے. اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہو تو اتنا ہے. صبح سے شام تک یہ کرو گے تو کتنے اجر ہے. پھر بھی اگر ایک نیکی کرو گے تو 10 نیکی، اور اللہ چاہے تو 700 سے زیادہ بڑھا دے. ایک گناہ کرو گے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی. اکائی کیا ہے؟ ایک، رائٹ، ایک گناہ. اور دہائی کیا ہے؟ 10 نیکیاں. اور جس کی 10 نیکیاں لکھنے والا بھی پھر بھی وہ ہار جائے وہ اس ایک سے، تو پھر تو وہ برباد ہو ہی جائے گا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اس کے بارے میں نے اتنی پیاری احادیث بھی لکھی تھی، لیکن وہی بات ہوتی ہے وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ بس ہم سمجھ جائیں، کیونکہ آگے بھی تو چلنا ہے نا. او ہوا اقرب، یا پھر اس سے بھی آنکھ جھپکتے جتنا ٹائم، یا پھر اس سے بھی زیادہ کم ٹائم میں قیامت آ جائے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اخرجکم، اللہ وہ ہے جو نکالتا ہے تمہیں من بطونی امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں سے، لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. کیا جانتے تھے؟ اب دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. اگر ہم سوچتے ہیں، ہم دیکھیں نا انفس کی بات ہوتی ہے کہ تم اللہ کی نشانیاں تمہاری اپنی ذات کے اندر ہیں. تو یہی صرف آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ 3 اندھیروں کے اندر ہوتا ہے. ہم we cannot even imagine کہ وہ بچہ زندہ کیسے ہے، وہ سانس کیسے لیتا ہے، وہ کھاتا کیسے ہے، وہ کیسے بڑا ہو رہا ہوتا ہے اندر. اور ایک ایک چیز، وہ سیل سے سیل ملتے 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 پورا ایک پیارا سا ایک بچہ باہر نکل آتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی
کرم میں اپنی نشانیوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تم پہ کیا کیا انعامات نہیں کیے بندے. اور لکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیل ما تشکرون. ہم پڑھتے ہیں نا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن سکو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی، تمہیں کان دیے، تمہارے دل دیے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ وجہ ہے. تمہیں کیوں آنکھیں دی ہیں؟ اس لیے کہ تم کچھ بھی دیکھ لو. تمہارے کیوں کان دیے؟ اس لیے کچھ بھی سن لو. اب یہ دل جو ہے نا، یہاں پہ جو دل ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو دھڑکتا ہے نا دل، جب اللہ نہ کرے کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ڈاکٹر وہ دل نکال کے اس کو کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ والا دل نہیں ہے. یہاں پہ جو دل کی بات ہے، قلب جو کہتے ہیں نا افیدا و قلب، وہ دل ہے جو احساسات ہوتے ہیں نا، جیسے جو ہماری، آپ آسانی سے میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے، ہماری روح کا دل ہے بیسیکلی. اس کی بات ہوتی ہے جس میں احساسات ہوتے ہیں. ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے نا، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم فیل کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں. دیکھیں یہی 3 چیزیں ہیں، یہ ہماری زندگی میں جو انفارمیشن ہوتی ہے نا باہر کی دنیا کی، اس کے آلات ہیں. آلے لگائے ہوتے ہیں نا، ہمیں انفارمیشن باہر سے ملتی ہے، ہم دیکھتے ہیں انفارمیشن لیتے ہیں، سنتے ہیں انفارمیشن لیتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انفارمیشن اگر غلط لیں گے نا تو پھر ہمارے اندر نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، ڈپریشن آ جاتے ہیں، ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو روح کو پاک کرنے کے لیے ان آلات کو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ جو آلے ہیں ان کو آپ نے کیسے برائیوں سے دور کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، ورنہ تو آپ وعدہ خلافی کرنے والے ہو، جو بے وفا ہو جو گے. اللہ سے وعدہ نہیں کیا تھا لا الہ الا اللہ، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اور وعدہ کر کے ہی ہم مسلمان ہوئے تھے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور حکم کس کا ماننا ہے؟ اللہ کا ماننا ہے. اور اگر اللہ کا حکم نہیں مانتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہم بے وفا بن جاتے ہیں. اور اللہ کا کیا حکم ہے کہ یہ جو تمہیں میں نے نعمتیں دی ہیں اس کو میرے حکم کے مطابق استعمال کرو. اب دیکھیں یہی چیزیں سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پڑھا ہے نا. انہی چیزوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر بھی لگا دیتے ہیں. جب ہم اللہ کی بات نہیں سنتے، ان سے ہم غلط کام لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی چیزوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے ایک عضو، دیکھیں میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ کہنے کو ہم آزاد ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، یہی تو فرق ہے نا ہمیں اور دوسرے جانوروں میں. لیکن ہم آزاد کہاں ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ہمیں یہ توفیق دی ہے. دیکھیں تقدیر لکھی گئی ہے، سب کچھ فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں. پھر ایک دعا کا ہتھیار ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار مجھے نہیں پتا میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، جو حالات ابھی میں جن سے گزر رہی ہوں، اگر یہ میری تقدیر میں اس طرح سے لکھے، یا اللہ تو اس کو بدل دے، اس کو تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، یا اللہ اس کو میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے. کیونکہ بڑی بڑی مشکلوں میں لوگ ہیں، بڑے بڑے غموں میں. دیکھیں کوئی لوگ بتا دیتے ہیں اور کوئی لوگ نہیں بتاتے ہیں. کوئی لوگ ایک دوسرے سے بات کر کے اپنا سمجھتے ہیں کہ دکھ ہلکا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک میرا رب راضی نہ ہو جائے. دیکھیں سکون، خوشیاں، یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے. یہ ایسی چیز نہیں، ہم خرید نہیں سکتے. نہ تو وہ مجھے جاننے والے جس کو میں نے غم سنایا تھا وہ مجھے کچھ سکون دے سکتی ہے. سکون اللہ کی نعمت ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سکون عطا کرتے ہیں. اور آگے ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک آیا میں آئے گا کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے. تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آیت نمبر 79 میں، الم یرو الی الطیر مسخرات، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرح مسخرات، جو مسخر کیے گئے ہیں. مسخر اس کو آپ اگر آسان ورڈوں میں سمجھیں گے نا، وہ ورڈوں میں آسان ورڈز میں سمجھیں گے کہ جیسے پروگرام کیے گئے ہیں، کہ اگر تم پرندوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح سے پروگرام کیے ہوئے ہیں. فی جو سمائی، کہ وہ آسمان کی فضاؤں میں جیسے اڑے ہوتے ہیں نا. ما یمسکہن الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اے بندو ان کو کون تھامے ہوئے ہیں. وہ خود مطلب جو اڑتے ہیں اپنے پر کبھی اوپر لے کے جاتے ہیں کبھی نیچے لے کے آ رہے ہیں، اور وہ فضا میں تیر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ ان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کہ اس میں نشانیاں ہیں، اس میں یاد دہانی ہے
ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں ایمان والے اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم سوچتے کیوں نہیں ہو، افلا یتدبرون، کیا تمہارے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے، کیا اس میں کفر لگ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ کیا تمہارے دل جو ہے وہ ہم نے وہ حدیث پڑھی ہوئی نا، لمبی حدیث ہے کہ ایک ڈاٹ لگتا ہے جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں، پھر ہم توبہ کر لیتے ہیں، وہ ڈاٹ ہٹا دیا جاتا ہے، پھر ہم گناہ کرتے ہیں، پھر اگر دوبارہ سے گناہ کرتے جاتے ہیں تو وہ ڈاٹ بڑھتا جاتا ہے، پھر توبہ اگر نہیں کر رہے ہوتے تو پھر وہ دل جو ہوتا ہے وہ پورا کالا ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زنگ لگ گئے ہیں، کیا کفر لگ جاتے ہیں ان دلوں کے اوپر. تو اللہ نہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دیتے رہیں ایوری ڈے. اگر آپ کو یہ لگے نا تو آج تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اور استغفار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کچھ عطا کرتے ہیں. سورۃ نور میں پڑھ کے دیکھیے گا، میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہوا ہے. اور ابھی ٹائم کیا ہے؟ اچھا ہے ٹائم، میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں جسٹ اے ریمائنڈر کہ حضرت امام حسن تھے آئی تھنک رضی اللہ عنہما. تو ان کے ساتھ کیا ہوا کہ حضرت حسن جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ صحابہ بھی تھے اور بیٹھے ہوئے تھے. تو دیکھا کہ ایک آدمی آیا تو آ کے اس نے کوئی بات ان کو بتائی کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میرے پاس یہ پریشانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم استغفار کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا. پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میری اولاد جیسے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم استغفار کرو. پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کاروبار بڑا خراب ہے، آپ میرے لیے دعا کریں. انہوں نے پھر وہی بات کی کہ تم استغفار کرو. اب وہ کہہ رہے تھے، ڈفرینٹ لوگوں کو آ رہے تھے اور ہر ایک کو وہ یہی کہتے جا رہے تھے استغفار کرو استغفار کرو. اچھا جب وہ چلے گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ مطلب ہر ایک بندہ آ رہا ہے، ڈفرینٹ اس کی پرابلمز ہیں، اور آپ ہر ایک کو یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے سورۃ نوح کی یہ آیا نہیں پڑھی؟ اور آپ پڑھ کے دیکھیے گا جس میں استغفار کے بارے میں ہے کہ جب تم استغفار کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا کریں گے، تمہیں نہریں باغات عطا کریں گے جس میں نہریں بہتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں عزتیں عطا کریں گے. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مخرج، یہ ورڈ ہے کہ جب بھی تم کسی مشکل میں پڑو گے اللہ نکال دے گا تمہیں اس میں سے. بہت پیاری باتیں ہوتی ہیں، بس سمجھ آ جائے تو آسانی ہو جاتی ہے. بس جسٹ اے ریمائنڈر، اسے کرتے کرتے مجھے یاد آیا کہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں. اب آیا نمبر 80. اب آیا نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وہ چیزیں جو انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ، رہنے کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ بنایا. اب دیکھیے گھر جو ہے نا انسان کے لیے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ سکون کا ذریعہ ہے. دوسرا سکون کہاں پہ ہے؟ ڈو یو ریممبر؟ آپ کو یاد ہے؟ چلو گیس کریں ذرا. آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون کا عطا رکھا ہے؟ عورت میں. جب اس کی شادی ہوتی ہے نا تو نکاح ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیات میں فرمایا تھا کہ لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، کہ اللہ نے اس عورت میں سکون رکھا ہے آدمی کے لیے. اللہ کو ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن پہ تھا نا، بڑی پیاری مجھے یہ بھی آیا لگتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ آدمیوں کو کہتی ہوں دیکھو جی آپ نے اپنے گھر میں سکون رکھنا ہے نا تو اپنی اس سکون کو خوش رکھو تاکہ آپ کے گھر میں سکون ہو. اور پھر علیحدہ سے عورتوں کو کہتی ہوں دیکھو تم سکون کا باعث نہیں بنو گی نا تو پکڑی جاؤ گی، کیونکہ یہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو نعمت دی نا اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا. تو اس لیے کوشش کرو کہ تمہارا گھر تمہاری وجہ سے بے سکونی اس گھر میں نہ رہے. تو یہ دونوں چیزیں بڑی پیاری تھی، علیحدہ علیحدہ سے دونوں کو کہنے کی ضرورت تھی. تو ان کو تو بس میں نے اس لیے ڈرانا ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں دیکھو ان کو بہت خوش رکھا کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اگر سکون نہیں ہے نا پھر ایسے ڈپریشن ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی. تو بیوی کو خوش رکھا کرو تو خود ہی سے سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا تھا کہ اللہ نے بنایا تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ، رہنے کی جگہ. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بَيُوتًا، اور بنایا تمہارے لیے، لکم لکم لکم، تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مویشیوں کی کھالوں سے بھی گھروں کو بنایا. اب یہ کیا تھا؟ یہ ٹینٹ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی اب بھی دیکھیں کہ لوگ جیسے جاتے ہیں جو صحرا نشین ہوتے ہیں، یا پھر آپ نے آج کل کے زمانے میں آپ دیکھا ہوگا کہ اللہ نے کرے جہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے یا ایسی
چیز ہوتی ہے تو ایک دم سے ٹینٹ لگا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ، ایک گھر چھوٹا سا کم از کم بن جاتا ہے جہاں پہ وہ فیملی آرام سے رہ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی نشانیوں میں سے اپنے کرم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس میں سے بتایا، کیونکہ یہ سیراب میں نکل جاتے تھے جو عربی لوگ تھے تو ان کے خانہ بدوش بھی ہوتے تھے نا، تو اب جو جانوروں کی اس زمانے میں چمڑے کے بناتے تھے تو وہ اپنے اونٹوں کے اوپر رکھ بھی لیتے تھے، وہ اتنے بھاری بھی نہیں ہوتے تھے، جہاں پہ ان کو رکنا ہوتا تھا وہاں پہ کھول کے ایک وہ ٹینٹ سا لگا لیتے تھے تو ان کا گھر سا بن جاتا تھا۔ تو اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بَيُوتًا، اور ان کی مویشیوں کے کھالوں سے تمہارے لیے گھروں کو، تستخفونہا تم ہلکا پاتے ہو انہیں، یوم ظعنکم، اور اپنے سفر جب تم سفر کرتے ہو تو تم ہلکے ہوتے ہیں تو تم ان کو اپنے اونٹوں پہ لے کے چلے جاتے ہو، وہ یوم اقامتکم، اور اس کے اقامت کا دن مطلب جہاں پہ تم چاہتے ہو ان کو وہ تم لگا کے اقامت مطلب وہاں پہ ٹھہر جاتے ہو۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور اسواف کہتے ہیں کہ بھیڑوں اور دمبوں کے جو اون سے بنتی ہے نا چیزیں، تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تو سمجھتے ہیں نا ہاں ٹھیک ہے بس شال لی اوپر تو چلو جی شال لے لیا بس بن کے آ گئی ہمارے پاس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ جب تم کوئی گرم کپڑا لیتے ہو، سویٹر پہنتے ہو، تم لیدر کی جیکٹ پہنتے ہو، تو تم سوچو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کتنا بڑا انعام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جانور تمہارے لیے بنائے ہیں اور ان کی ہر چیز میں تمہارے لیے خیر بھی رکھتی ہے۔ وَأَوْبَارِهَا، اور یہ کہتے ہیں اونٹ کی پشم کو، تو اونٹ کی جو پشم ہے وہ اوباریہ و اشعاریہ، یہ بکریوں کے جو بال ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اثاثہ کے سامان بنایا تمہارے لیے تاکہ تم اس کو استعمال کر سکو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جب بھیجا نا تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا کہ چلو جاؤ میرے بندو اب جو کرنا ہے وہ کرو۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں انسان نے خود ہی نکال لی اور خود ہی سے ہم لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ تخلیق کر لیا، یہ پیدا کر لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کہا۔ اور یاد رکھیے گا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ نے یہ علم آدم کے اندر رکھ دیا ہے۔ وہی علم جو نا جیسے پیاس نہیں ہوتا اس کو کھولتے جاؤ اور آگے نکلتے جاؤ، تو آگے سے آگے یہ علم جب بھی نکلتا ہے ہم خود ہی حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز ایجاد ہوتی ہے تو دوسری چیز جب ہوتی ہے، جیسے فون کا ہی آپ سوچ لیں، ایک آتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا بھی ابھی یوز کر رہے ہو تو اس کا ایک اور ورژن آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں یہ صلاحیت رکھی ہے، اور یہ سب علامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور جب بھی ہم ان چیزوں کو استعمال کریں تو ہم یہ سوچیں کہ میرے رب نے کیا کیا چیزیں میرے لیے پیدا کی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو ایک وقت تک، جب تک ہم نے دنیا میں رہنا ہے، کیونکہ ہر انسان کو اس دنیا سے واپس جانا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے رہنے کا ہر چیز، آپ دیکھیں کہاں سے ہم شروع ہوئے ہیں، اور جب سے ہم نے خیر قرآن شروع کیا ہوا ہے، لیکن اس سورہ میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں اگزامپلس دی کہ پوری کائنات ہے بندے میں نے تیرے لیے پیدا کی۔ ہم اگر یہ لسٹ بناتے ہیں کہ اللہ نے یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا میرے لیے، تو ہم وہ لسٹ ساتھ بھی بنا کے دیکھیں کہ میں نے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا ہے، میں نے اپنے رب کے لیے کیا چھوڑا ہے، میری کیا چیز ایسی تھی کہ میری ایسی خواہش تھی جس پہ میرا دل اٹکا ہوا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے رب کو یہ پسند نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب ہم کسی مشکل میں آتے ہیں نا تو پھر ہم کس طرح سے اٹھتے ہیں، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور اگر پہلے سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے جس بندے کو بھی، اب دیکھیں محبتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ کئی دفعہ میں یہ لیکچر جب آپ لوگوں کے لیے تیار کر رہی تھی نا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اللہ کی محبت کی انتہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بندے کو، جو اس کو مانتا ہے اور جو نہیں مانتا، جو کھڑے کھڑے کہہ رہا ہے کہ جی میں نہیں مانتا کہ کوئی خدا بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کر رہے ہیں، اتنا ہی عطا کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو خاص طور پہ عطا کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں اس قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ دل کا سکون، دل کی عزتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں چل کے تو ایک دفعہ دیکھو، مجھے لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پہلے ایسے تھی،
فرق تھی اب ایسے ہو گئی ہے تو پھر کیا ہے. میں ابھی لاسٹ آئی تھنک سیٹرڈے کو میری ایک فرینڈ کے بیٹے کی شادی تھی تو میں ادھر تھی تو پھر میں نے تھوڑا سا درس بھی دیا تھا تو مائک آنے میں دیر ہو گئی تھی. مائک نہیں تھا, ان کو یہ تھا کہ شاید میرے پاس ہے لیکن میرے پاس نہیں تھا. تو میں نے کہا چلے میں اتنی دیر جب تک مائک نہیں آتا تو میں اپنی آپ کو بتاتی ہوں تھوڑی سی سٹوری کہ زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے. تو میں یہی بات کر رہی تھی, میں اسی لیے اس آیا کو یہاں پہ 80 تک ہو گئی ہے نا تو یہاں پہ روک رہی ہوں. آپ کا ٹیسٹ بھی انہی آیات میں سے آئے گا تو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتی ہوں کیونکہ اکثر آپ لوگ یہ پوچھتے ہیں نا کہ دیکھیں پہلے بھی زندگی اللہ اب تھے تو مسلمان ہی نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ ساری کی ساری نیکیاں نا ایسی تھی جو ہم نے امی سے دیکھا ہوا تھا یا فرینڈ سے سنا ہوا تھا یا ایک اپنے دل میں سے ایک ہوتا ہے کہ اچھا یہ نیک کام ہے. وہ تو آپ سوچیے جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے یا ان میں اخلاقیات کے لحاظ سے اگر دیکھیں ان میں اخلاقیات بھرے پڑے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان میں نہیں ہے. لیکن جب قرآن کھلتا ہے نا تو پھر ایک عجیب سا سکون, ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے جس کا نہ تو بیان کرنے کا کوئی سمجھ آتی ہے کہ بندہ کیسے بتائے. بس یہ ہوتا ہے کہ سارا وقت انسان کے اندر ایک لگن کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کر دوں. اچھا اب جیسے ایک تو وہ ہے نا, میں وہ کہتی ہوں کہ جو بچپن سے ہی جن کا گھرانہ ایسا تھا وہ شروع سے ان کو پتا تھا, وہ اسی طرح مدرسے میں بھی پڑھے ہوئے ہیں, وہ اسکول میں بھی جا رہے تھے, ساتھ ساتھ انہوں نے وہ کورسز بھی کیے ہوئے ہیں. ایک وہ تھا کہ ہم نے تو دنیاوی ایجوکیشن حاصل کی ہوئی تھی نا, ہم کالج میں جا رہے تھے, پھر شادیاں ہو گئی, پھر اپنے اپنے سسرالوں میں آگے, اپنے اپنے گھروں میں آگے. پھر جب قرآن کے ساتھ ہم جڑتے ہیں نا تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ابھی تو بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں. جب بھی جیسے اب بھی اب میں نے کورس کا بتایا کہ آج ہو رہا ہے تو آپ میں سے بہت سے لوگ انشاءاللہ اس کو جوائن کریں گے. تو جیسے آپ جوائن کریں گے نا نیکسٹ آپ کو کیا لگے گا, ہائے میری تو تجوید ہی ٹھیک نہیں ہے, میری کلاس میں اتنی لڑکیاں تو ایسے پڑھی تھی, ٹیچر تو ایسے پڑھ رہی تھی, مجھے کیونکہ ہم اردو بولتے ہیں ہم نے قاف اینڈ کاف کا کوئی فرق ہی کوئی نہیں پتا چلتا, ہم اسی طرح سے پڑھ لیتے. اچھا وہ میننگ سے بدل گئے, ہائے ہائے تو میں تو ساری عمر ایسے پڑھتی رہی ہوں. اچھا پھر اتنی لگن لگتی ہے کہ پھر ہوتا ہے کہ اچھا مجھے یہ جاننا ہے کہ ان لفظوں کے میننگز مجھے ڈیپتھ میں خود آنے چاہیے, مجھے رٹا نہیں لگانا. پھر آپ گرامر سیکھنے کی طرف بھاگتے ہیں, پھر اب اتنا خوبصورت سفر ہو جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ مکمل ہو جاتے ہیں. وہ ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ فار ایگزامپل میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں بور ہو رہا ہوں, تو میں کہتی ہوں کہ بوریت جو ہے نا وہ باہر نہیں ہوتی ہے, بوریت اندر ہوتی ہے. تو آپ جب انسان مصروف ہو جاتا ہے نا اس کو کوئی بوریت نہیں ہوتی ہے, اس کو کوئی اداسی نہیں ہوتی, اس کو کوئی چاہیے ہی نہیں ہوتا. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا ہسبینڈ ماریں گے ہم کو. تو آنیسٹلی بس ایسا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رشتے دیے ہیں, اللہ کا انعام ہے, میں اس کو انجوائے کرتی ہوں, ان کے ساتھ کھاتی ہوں پیتی ہوں, پارٹیز میں بھی جاتی ہوں, ان کے ساتھ سارا کچھ کر رہی ہوں, لیکن اندر سے کمپلیٹ انسان ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ سبحانہ تعالیٰ. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے یہ ضرور فیل کیا ہوگا اور کیا ہوگا, کیونکہ اتنا مکمل ہو جانا یہ بڑی پیاری فیلنگ ہوتی ہیں. اور پھر بھاگتے ہیں کہ یہ نہیں آیا یہ نہیں آیا. مجھے آئی لو ٹو بی آ اسٹوڈنٹ, میں مرتے دم تک اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میں پڑھا تو رہی ہوں لیکن یہاں پاک پروردگار مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ رکھنا, کیونکہ سیکھنے میں جو مزہ ہوتا ہے نا پھر آئے گا تو ڈیفینیٹلی پھر سکھائیں گے بھی. ابھی میں ترکیب کر رہی ہوں, آنیسٹلی اتنا مزہ آتا ہے ایک ایک لفظ کی ڈیپتھ میں جا جا کے اچھا یہ کیا ہے. اور پھر اچھا ہوتا کیا, ایک آیا ایک ویک میں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ پورا ویک جو خوشی ہوتی ہے کہ ہائے مجھے تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اتنی جگہ استعمال ہوتا ہے, اس کی یہ میننگ ہے, اس کو ایسے استعمال کیا جاتا ہے. بس ایسی زندگی گزرتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی جو ہے نا وہ اسی کے قرآن کے اراؤنڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دے. اسی لیے وہ دعا بھی کرتی ہوں نا, اللہم ارزقنی التفکر والی جو دعا ہے, پڑھ پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رکھا کرے اس دعا کو کہ یا اللہ بس قرآن میری زندگی کی بہار بنا دے, اسی سے میری اولاد کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھیک کر دے, اسی کے ذریعے میرے ہسبینڈ اور مجھ میں محبت بھی پیدا کر دے, اسی کے ذریعے اس دنیا میں بھی میری عزت سلامت رکھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کے آخری وقت تک میرے رزق میں کمی نہ کرنا, مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. یا پاک پروردگار وہ بیماریاں جو مجھے تیرے راستے میں چلنے سے روک دیں, جو مجھے ایسی جگہ ایسا عمل
کرنے سے, مجھے سجدہ کرنے سے روک دیں. یا پاک پروردگار مجھے ایسی بیماریوں سے بچا لینا. پہلے سے دعائیں کرنا شروع کر دیں. ابھی تو وہ وقت جب جن کو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی بھی دور کرے گا. اور اسی قرآن کی بدولت یا پاک پروردگار اگر جن کے رشتوں کی پرابلم ہے ان کے رشتے اچھی جگہ پہ ہو جائیں. یا پاک پروردگار جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے ان کے گھروں میں سکون دے دے. یا پاک پروردگار جہاں پہ بچوں کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ بہترین فیصلے کرا دے. یہ ساری دعائیں قرآن کی وجہ سے مانگا کریں. یا اللہ میں تیرے آگے رکھ رہی ہوں. یا پاک پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جوتی کا تسبیح بھی مانگنا ہے نا تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو. تو یا اللہ مجھے تو شرم آتی ہے, میں بار بار آپ سے کہتی ہوں, لیکن کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے تو یا اللہ میری یہ خواہش بھی, میری یہ خواہش ہے یا پاک پروردگار اس کو بھی آپ پورا کر دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم پہ کتنا پیار آئے گا, ہے نا, انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. اب میں نے آج آپ کو 80 آیات تک ہی رکھنا تھا اور میں نے سوچا کہ ایکچولی دیکھیں مقصد ہم لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں ہم اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اے فاطمہ, اے میری پیاری بیٹی, اے ملو, عمل کرو, قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اے میری پھپھی صفیہ, اے ملو, عمل کرو, میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. تو وہی بات کہ ہم بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے نا آج اتنی پیاری آیات تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے کان بنائے, تمہاری آنکھیں بنائی, تمہارا دل بنایا. دل کو بھی میں کبھی آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کروں گی کہ یہ دل کیا چیز ہے, کیسے یہ دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے, تو کیسے انسان کی زندگیوں میں ہلچل طوفان جو ہوتا ہے نا وہ آ جاتا ہے, اور کیسے ہوتا ہے کہ انسان پھر اندر ہی اندر ہنس رہا ہوتا ہے, کوئی دیکھنے والا کہہ رہے ہیں پاگل ہو گئے ہیں کیا. تو کچھ بھی مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان کے لفظوں کی گہرائیوں میں جا سکیں. اللہ کا کلام ہے, ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ ہم بالکل انڈرسٹینڈ اتنی ڈیپتھ میں کر سکیں. جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اتنا تو کم از کم ہم سمجھ جائیں. ایک ایک لفظ کو دیکھا کریں, پیار کیا کریں, اسے محبت کیا کریں کہ یہ میرے رب کے الفاظ ہیں. اور قرآن بولتا ہے, قرآن بولتا ہے. دیکھیں آج میں نے آپ کو جب کہتی ہوں نا کہ نقشہ ایسے جیسے ڈرامہ ہے, ایسے جیسی کہانی ہے, ایسے ہی قرآن کو پڑھا کریں, ایسے ہی سوچا کریں, ایک ایک آیا کو ایسے دیکھا کریں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے, میرے اللہ نے اس میں میرے لیے کیا سبق رکھا ہے. یہ جو ہم کلاسز کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں یہی میں ٹیچرز کو کہتی ہوں کہ آپ نے بیسک سنو اور ان کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ اس آیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے, اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. لیکن ڈسکس آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ آیا میں اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کروں تاکہ ہماری زندگیاں بدلیں انشاءاللہ. تو اب میں دوبارہ سے آپ کو یاد کروا دیتی ہوں انشاءاللہ. ابھی جیسے لائیو ختم ہوگا تو آپ لوگوں کا ٹیسٹ پوسٹ ہو جائے گا, آپ لوگوں نے اپنا ٹیسٹ دینا ہے اور جن جن گروپس میں آپ ہیں وہاں پہ آپ نے اپنا ٹیسٹ پوسٹ کر دینا ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کیے جائیں گے جو ہمارا نیا کورس آ رہا ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کا سورۃ البقرہ کا, اور یہ 1 سال 5 مہینے کا کورس ہے جس میں انشاءاللہ آپ اچھے سے سورۃ البقرہ کو سمجھ جائیں گے. تو یہ آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی میں نے پوسٹ کرنے کے لیے دے دی ہے, عمار انشاءاللہ پوسٹ کر دے گا, تو اس کے نیچے بھی لنک ہوگا. میک شور کیجئے گا کہ آپ اگر پاکستان سے ہیں, انڈیا سے ہیں یا انٹرنیشنل ہیں, آپ نے اپنے ہی لنک میں ایڈ ہونا ہے. ایسا نہ کرنا کہ آپ سارے لنک میں بعض دفعہ ایڈ ہو جاتے ہیں, پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کبھی اس ٹیچر کے پاس ہے تو کبھی اس ٹیچر کے پاس ہے, پھر وہاں پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے پلیز آپ اپنے اپنے گروپ میں رہیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اچھے اچھے کام کر سکیں. ہم قرآن کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے, الحمدللہ. تو جو لوگ ابھی تک قرآن کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے, یہ سوچئے کہ آپ نے بہترین انسان بننے کا آپ کو موقع مل رہا ہے, تو پلیز جوائن دا لنک انشاءاللہ. تو اجازت دیجیے. اللہم آنس میری بڑی فیورٹ دعا ہے آج کل, تو میں پاگلوں کی طرح یہ مانگتی ہوں کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ, اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہل وَرْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ. آمین. یا اللہ مجھے دن اور رات بس اسی میں لگاتے, میں اسی کی تلاوت کرتی جاؤں,
آمین سما آمین وجعلہ لی حجت یا رب العالمین. اور یا اللہ اس کو میرے لیے حجت بنا دینا میری قبر میں، میرے پل سرات پہ، میرے قیامت کے دن. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قرآن کو میرے بہترین دوست بنا دینا. آمین سما آمین. آج ہم نے باتیں بھی بڑی کر لی ہیں، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. بہت پیاری پیاری آیات ہیں. آنیسٹلی ابھی بھی میں آپ کو قیامت والا جو لیکچر تھا نا اس میں سے میں نے آدھے سے زیادہ کاٹ دیا ہے تاکہ آگے آگے چلنا تھا. تو لیکن اینی وے ایک بات اور بھی میں آپ کو یاد کروا دوں کہ یہ پارا ختم ہوگا تو انشاءاللہ پھر 30th پارا سٹارٹ کریں گے. جو آپ کے لو ونس ہے پلیز ٹیل ایوری سنگل پرسن، کسی نہ کسی طرح سے اگر وہ جڑ جائیں گے، ان کی زندگیاں بدلیں گی تو وہ آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیں گے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.